अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, अब जो जुडिशल पैकेज के हवाले से तासुरात और बयानात हैं वो ज़ोर पकड़ने लगे हैं और हुकूमत ने गैर मामूली तौर पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो हैं वो कल छुट्टी के रोज़ भी तलब कर रखे हैं। इस हवाले से अगर देखें तो हुकूमत की जानिब से ताहाल इस हवाले से कोई तस्दीक तो सामने नहीं आ रही कि हुकूमत कौन सी कानून साजी या जुडिशल पैकेज में क्या क्या लाना चाह रही है। इस हवाले से अभी तक हुकूमत ने किसी एक भी नुक्ते की तस्दीक नहीं की, लेकिन अब ये तासुरात ज़ोर पकड़ने लगे हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में, बल्कि कल ही कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी वो कानून साजी जो है वो लाई जाएगी। हाल ही में हमने देखा कि जो पार्लिमान के बाहर से अरकान PTI जो है उनकी गिरफ्तारी का मामला और जो वाक़या पेश आया, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने 16 रुकनी एक खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। लेकिन कल जो उस कमेटी में हुआ उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वो कमेटी एहतजाजन छोड़ दी है और उस कमेटी में अब राना तनवीर जो वफाकी वज़ीर हैं उनको शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हाल ही में जो PTI के 10 अरकान गिरफ़्तार हुए हैं, जिसमें शोएब शाहीन भी शामिल हैं जो रुकने कौमी असम्बली तो नहीं है लेकिन रहनुमा PTI हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। तो अब PTI की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को ये दरख्वास्त दी गई है कि जब तक इजलास जारी रहता है तब तक तमाम अरकान को पार्लियामेंट लाजिज जो है उसमें रखा जाए और पार्लियामेंट लाजिज को सब जेल करार दिया जाए। इसी हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने PTI की वो दरख्वास्त जो है वो मंजूर करते हुए पार्लियामेंट लाजिज को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से जो ख़त है वो वजारत दाखिला को लिखा गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जो बयान दिया गया, उसके बाद आज भी PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज जारी रहा और इस हवाले से जो रहनुमा हैं उन्होंने इस हवाले से माजरत भी की है। पहले बैरिस्टर गौहर जो हैं वो माजरत कर चुके हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ जो सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत कौन सी कानून साजी जो है वो लाना चाह रही है। अली अमीन गंडापुर की अगर बात करें तो वो जिस रात कौमी असम्बली के अरकान जिनका ताल्लुक PTI से था वो पार्लिमान के बाहर से गिरफ़्तार हुए, उस दिन अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहाँ पर थे, किसके साथ वो मुलाकातें कर रहे थे। इसी के साथ साथ अब जो इमरान खान ने ये कहा कि वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के दरवाजे या मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं, तो क्या इससे कबल PTI इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही थी या नहीं। मुख्तलिफ इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने वक्त निकाला। सर, अब मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन पर बात हो रही है। कानून साजी के हवाले से बड़े सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत कौन सी कानून साजी जो है वो लाना चाह रही है। कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी बुलाए गए, हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अब जो माहौल है, आपने कमेटी से भी छोड़ दी जो खुसूसी कमेटी थी, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि सियासी इस्तेकाम के हवाले से बड़ी बातें हुई। सदर साहब ने PTI को दावत दी, उसके बाद वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा दावत दी, बीच में मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई, राना सनाउल्लाह ने महमूद खान अचकज़ई साहब से रब्ता भी किया था। सियासी इस्तेकाम के हवाले से आप देख रहे हैं कि कोई आने वाले दिनों में पहल होगी PTI की तरफ से या हुकूमत की तरफ से? देखिए, ये सिलसिला आज सुबह जो है बिलावल साहब ने शुरू किया था और उसका रिस्पांस जो है फिर PMLN ने भी दिया, स्पीकर साहब ने भी दिया और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि PTI ने भी दिया। तो इसमें जो सियासी बरादरी की बका है, बाकी जो हम पार्लियामेंट की जो बका है या पार्लियामेंट का वजूद जो है या आइन का जो वजूद जो है वो शख्सियतों के साथ नथी नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जरदारी साहब कैदरे बेनज़ीर शहीद जो हैं वो उस वक़्त हयात थी, उन्होंने उस चीज़ को डिस्पाइट द फैक्ट कि उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, उन्होंने उसको उस तरह इशू ना बनाया जिस तरह इमरान खान को इशू बनाया। 2-2.5 साल उस ज़माने में मियाँ साहब जलावतनी से पहले जो है कैद रहे, जनरल मुशर्रफ के वक्त जो है उसको भी इशू ना बनाया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि वो एक अलहदा महाज है जिसके ऊपर सियासतदानों की लड़ाई होती है कि जी वो अरेस्ट हो गए हैं और किन्होंने अरेस्ट किया है, उसमें जो कानूनी जो है वो भी जंग लड़ी जाती है और सियासी जंग भी लड़ी जाती है। लेकिन आप जो है इस तरह की जो परसों तरसों जलसे में जो ज़बान बोली गई, ना इस तरह की ज़बान बोली जाती है, उससे पहले जो बातें की जाती हैं, देखें जो डिस्पेंसिबल हैं
افراد جو ہیں، افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، قوموں کو بقا ہے یا اداروں کو بقا ہے یا آئین کو بقا ہے. بقا میں انسانی اس میں ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. بقا تو صرف ایک ہی ذات ہے قادر مطلق کی جس کو بقا ہے، لیکن دنیاوی اس لحاظ سے جو ہے افراد کی تو بقا بالکل نہیں ہے. افراد تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں. انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں کسی قسم کا اس طرح کا اگزامپل نہیں ملتا کہ کسی پارٹی نے وہ اس طرح سٹینڈ لیا ہو کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ ڈیفائن کرتا ہے ان کو. یہ نعرہ جو انہوں نے لگایا ہے یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو ڈیفائن کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نعرہ آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کے وجود کی نفی کرتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں، قومی اسمبلی کے اراکین کی جب گرفتاری کا معاملہ پیش آیا، تو اس کے بعد جب پیشی ہوئی خان صاحب کی تو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بیان دیا کہ اب جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ بند کرتے ہیں. تو کیا اس سے پہلے آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی اس سے قبل حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھی، کوئی مذاکرات؟ وہ بار بار جو ہے وہ میڈیا میں بار بار وہ بیان دیتے تھے کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں اسٹیبلشمنٹ کے بعد. بلکہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ مجھے رسپانس نہیں مل رہا اسٹیبلشمنٹ کو. اگر آپ کو یاد ہو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے رسپانس نہیں مل رہا. یہ انہوں نے صحافیوں کو جیل کے دوران جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی کسی کے دروازے نہیں کھلے تھے ان کے لیے جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنی خواہش کا اظہار جو ہے وہ ضرور کر رہے تھے. اور دروازے اگر انہوں نے بند کیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ گنڈا پور نے تو نہیں بند کیے دروازے، تو پرسوں بھی ان کے ساتھ تھا. خواجہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اگر مذاکرات کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں تو وہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر سب یہ کر رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل. میرا خیال ہے عمران خان نے جتنی امیدیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے گنڈا پور کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں وہ بالکل اس چیز کا جو ہے وہ ان کا کانفیڈنس ہے کہ جی گنڈا پور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میرے مذاکرات شروع کروا سکتا ہے یا وہ ڈور اوپننگ جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے گنڈا پور کے اوپر. اور گنڈا پور صاحب جو بڑکیں چھڑکیں مارتے ہیں یا اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں وہ اپنی سیاسی کریڈیبلٹی انہانس کرنے کے لیے یا اس کے بڑھاوے کے لیے کرتے ہیں. اصل میں جو اصل گنڈا پور جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. تو خواجہ صاحب حال ہی میں آپ کے سامنے ہے کہ جنرل فیض کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے مختلف بیانات بھی آئے، تحقیقات بھی جاری ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی. آپ بطور وزیر دفاع کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جنرل فیض صاحب کا جو شروع ہوا ہے یہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہ معاملہ جی ضرور جو کسی نہ کسی منطقی نتیجے پہ پہنچے گا. اور اگر فوج نے ان کو کسٹڈی میں لیا ہے اور باجوہ صاحب کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے ان دونوں اشخاص کا جو یہ دائرہ وسیع کیا جائے گا. جو فیض صاحب جس دائرے میں اس وقت ہیں اگر وہ وسیع کیا جاتا ہے تو سارا کچھ جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ فیض صاحب پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن خواجہ صاحب اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ہوں یا مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما ہوں وہ باجوہ صاحب کا بھی نام لیتے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اگر باجوہ صاحب کے خلاف بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات ہو سکتی ہے یا جنرل فیض صاحب کا معاملہ شروع ہوا ہے تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس معاملے کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں باجوہ صاحب میرا یہ اندازہ ہے، میں کوئی کنکلوسیو بات نہیں کر رہا کہ باجوہ صاحب جو ہے جب چیف بنے ہیں نا اس کے بعد یہ تمام معاملات میں باجوہ صاحب بھی شامل ہو گئے ہوئے تھے. اب یہ تو جو بھی فیض صاحب بتاتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیض صاحب کیا بتا رہے ہیں اور باجوہ صاحب کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہی جو ہے ان دونوں اشخاص کا جو یہ دائرہ وسیع کیا جائے گا. جو فیض صاحب جس دائرے میں اس وقت ہیں اگر وہ وسیع کیا جاتا ہے تو سارا کچھ جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ فیض صاحب. اب خواجہ صاحب یہ جو قانون سازی کے حوالے سے جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا عمر کی حد جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. اب یہ تو دیکھنا ہوگا کہ قانون کیا آ رہا ہے. لیکن کیا
جیسے ماضی میں افتخار چودھری کے وقت پیپلز پارٹی کی حکومت دباؤ محسوس کرتی تھی، کیا مسلم لیگ نون کی حکومت یہ محسوس کر رہی ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو کیا آپ اس سے دباؤ یا کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ قطعی طور پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو بھی اس وقت حالات ہیں، جو بھی معروضی حالات ہیں، کوئی بھی کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا اس سے یہی امید کی جاتی ہوگی کہ وہ آئین کی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرے گا. وہ اپنی ذاتی جو امبیشنز ہیں یا افیلیشنز جو ہیں یا ہمدردیاں جو ہیں وہ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گی، آئین ڈکٹیٹ کرے گا، اور اس کرسی کا جو تقدس ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ کرے گا. چلیں خواجہ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد سردار اختر مینگل صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو سردار اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا تھا اس کے بعد وہ معاملہ بھی پارلیمان کا جو اس وقت اجلاس جاری ہے، جو کل بھی ہوگا، اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا اور بلاول صاحب نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا تھا. اب اس کے بعد جب سردار اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا تو استعفیٰ دینے سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہی ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی، لیکن آج بھی مختلف جو سوالات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مینگل صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس کی، آپ کے مختلف بیانات بھی آئے، آپ نے وضاحت بھی کی اور وجوہات بھی بتائیں، لیکن ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے استعفیٰ دیا، حکومت کو بنے ہوئے تقریباً 8 ماہ ہوئے ہیں، بہت کم عرصہ ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے استعفے کا فیصلہ تھا وہ بہت جلد تھا، حکومت کو مزید تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا؟ شکریہ نادر. میں نے استعفیٰ جو دیا ہے، حکومت کو بنے ہوئے شاید 6 مہینے ہوئے ہوں، لیکن اسی حکومت کا ایک تسلسل پہلے بھی تھا جس کو آپ نگراں حکومت یا انڈرٹیکر حکومت کہتے ہیں، وہ بھی اسی حکومت کا ایک تسلسل تھا. اس سے پہلے کہ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ بھی اس کا ایک تسلسل تھا جو تقریباً 1.5 سال حکمرانی انہوں نے کی. لیکن ریاست ناراضگی صرف حکومت سے نہیں، ریاست بھی ابھی تک اپنی اس بلوغت سے نہیں نکلی. اس کو یہ احساس ہوا کہ میں جلدی میں یہ استعفیٰ دیا یا پورا نہیں ہوا. یہ معاملات آج کے نہیں ہیں، نہیں اس حکومت سے. اس سے جو پچھلی جو حکومتیں تھی اس میں بھی معاملہ جو ہے ہم نے ان کی نشاندہی کی، نہ انہوں نے سنا نہ انہوں نے سنا. تو یہی وجوہات بنی تھی میرے استعفیٰ دینے. اچھا، لیکن سر اب جو 8 فروری کو آپ نے انتخابات میں حصہ لیا، آپ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، اس کے بعد جب آپ اسمبلی میں آئے تو آپ ماضی میں کمیٹیاں بنی لاپتہ افراد کے معاملے پر، مختلف ایشوز کے پر جو کمیٹیاں بنی تھیں، انہوں نے کوئٹہ کا دورہ کیا تھا، مختلف ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھیں. لیکن اس کے بعد جب اب آپ پارلیمان میں آئے تھے تو آپ کی امید کیا تھی؟ کیا کبھی وزیر اعظم صاحب سے، بلاول صاحب سے یا دیگر سے کوئی ملاقات ہوئی تھی ان ایشوز پر؟ ان ایشو پر تو جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس دوران سب سے میری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی جی، اور اس وقت حکومت نہیں بھی بنی تھی، ہم اپوزیشن میں بھی تھے، تب بھی ان کو گوشت گزار کرتے رہتے تھے، اپنا مدعا ان کو بیان کرتے. اس وقت تو کم سے کم یہ تھا کہ وہ ڈسک بجاتے تھے ہمارے ساتھ مل کے. جب میں اسپیچ کرتا تھا تو وہ ڈسک بجاتے تھے یا تالیاں بجاتے تھے. اب کیونکہ یہ حکومت پچھلی حکومت سے بھی مجھے بے بس نظر آ رہی ہے، تو اس کے سامنے وہ جو زیادہ تر اس میں 45 والے ہیں جو خود بحیثیت ایک مجبوری کے تھے پارلیمنٹ میں آئے ہیں، ایڈ ہاک بیسس پہ یا رینٹ پہ آئے ہوئے ہیں، تو ان سے بات کرنا بے فضول تھا. اور اسی دور حکومت میں جو کچھ ہوا ہے، اگر میں نہیں تھا، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا تھا، نیب کے خواتین پر جو لاٹھی چارج اور ان پر آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا تھا، ایک پرامن احتجاج کی ان کو اجازت نہیں تھی کہ ان کو میری آواز کے بجائے ان بچیوں کی، ان خواتین کی آواز سنائی نہیں دی جو میری
آواز ان کو سمجھا سکتی؟ تو مینگل صاحب یہ جو فارم 47 کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اپنی نشست نہیں جیتے اور باقی بھی اپنی نہیں جیتے، تو اس میں صداقت ہے کہ واقعی موجودہ حکمران جو ہیں وہ فارم 47 والے ہیں؟ وہ خود بھی مانتے ہیں اس چیز کو جی، وہ جو جیتے ہوئے ہیں جی ان کو خود بھی معلوم ہے کہ وہ نہیں جیتے، ان کو جتوایا گیا ہے۔ اس میں کافی ہیں جی، کوئی ایک فرد نہیں ہے، کافی ہیں جو بلوچستان سے بھی آپ کو ان کی اکثریت ملے گی، دوسرے صوبوں سے بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو وہ خود ان کو پسند نہیں ہے کہ وہ جیت کے آئے ہیں، اور ان کو ابھی تک یہ یقین بھی نہیں ہے، اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کو ابھی تک یقین بھی نہیں آ رہا کہ وہ جیت کے آئے۔ لیکن مینگل صاحب اب جو ایشوز آپ کے ہیں اس معاملے پر، بلاول صاحب جب ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے اور بعد میں بھی بڑا ان ایشوز کو ٹیک اپ کرتے رہے ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی، اب بلوچستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو چلیں دیگر حکومتیں تھیں، تنقید بھی ہوتی تھی، بلاول صاحب خود بھی تنقید کرتے تھے، اب تو پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت ہے، تو آپ کو امید ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو کوئی مسائل حل ہوں گے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت صرف بلوچستان میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بھی ہے جو کئی عرصے سے قائم ہے جی، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سندھ کا علاقہ کراچی جہاں پر بلوچ خواتین اور بچے جب احتجاج کرتی ہیں وہ ان علاقے سے ان کا تعلق ہے جہاں سے ہمیشہ پیپلز پارٹی جیت کے آتی ہے، لیاری اور ملین کا علاقہ۔ جی، ان خواتینوں کو پہ نہ صرف لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ان پہ آنسو گیس پھینکے جاتے ہیں، بلکہ ان کو سڑکوں پر گھسیٹ کر پروونشل پولیس کے ہاتھوں جو ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ تو یہاں پہ تو شاید مخلوط حکومت ہے، وہ کوئی بہانہ کر لیں جس میں نون بھی شامل ہے، وہاں پہ سندھ میں تو پیور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ سندھ میں جو ان کی حکومت ہے اس میں اور کوئی پارٹی ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے آئین کے لیے جو ہے نا بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو نے اس دن کے لیے قربانیاں دی تھی کہ اس کے دور پارٹی کی حکومت میں بلوچ عوام کو، بلوچ خواتین کو جو اس طرح بے دردی سے ان کا استقبال کیے گئے۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ مینگل صاحب آپ نے جب استعفیٰ دیا تو اس کے بعد ایک بڑی ہلچل مچی، جو حکومت کا وفد تھا وہ بھی آپ کے گھر جو ہے وہ لاجس پر تشریف لائے، آپ کیا بات ہوئی؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی، استعفیٰ واپس لینے کی بات کی، کیا گفتگو ہوئی تھی؟ خیر سچ وہ یقین دہانی تو نہیں کرائی، بس وہ مجھے اس بات پر وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں آئے جی، لیکن جب میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس پارلیمنٹ کی اہمیت افادیت کیا رہ گئی ہے، جی، جو وہ مجھے سمجھانے سے قاصر تھے، لیکن گزشتہ دنوں جو پارلیمنٹ کا حال ہوا ہے، پارلیمنٹ کے اندر سے جس انداز میں نقاب پوش لوگوں کو اٹھا کے لے گئے تھے، تو پارلیمنٹ کی اہمیت اور افادیت خود پتہ چل گیا۔ اگر کل کوئی مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری پارلیمنٹ بڑا بااختیار ادارہ ہے، وہ پارلیمنٹ جو اپنی عزت نہیں بچا سکتا وہ ہماری کیا بچا سکے۔ لیکن مینگل صاحب آپ نے پارلیمان کا ذکر کیا، آپ کی نظر سے بھی شاید یہ خبریں گزری ہوں کہ حال ہی میں جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں بلاول صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس آپ کے استعفے پر مایوسی کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ایوان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، آپ کو ووٹرز نے ووٹ دیے تو آپ کو یہاں رہ کر ان کے مسائل جو ہے وہ اجاگر کرنے چاہیے تھے۔ بلاول صاحب کی اس مایوسی کے اظہار پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ دیکھیں یہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، شہید بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، لیکن کاش کہ وہ بلوچستان میں ہونے والے مظالم پر افسوس کرتے، کاش کہ بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے جو کیمپ ہیں ان پر جا کے ان بچوں کے ساتھ، ان بوڑھوں کے ساتھ وہ افسوس کا اظہار کرتے، کاش کہ وہ بلوچستان میں جو مسخ شدہ لاشیں گر رہی ہیں ایوان میں، انہوں نے میرے تقریروں پر ہمیشہ ڈسک بجائے ہوں، لیکن جو مظالم بلوچستان پہ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کسی ایک نے بھی ایوان میں لب پشائی نہیں کی ہوگی،
کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ میرے استعفے دینے پہ افسوس کرنے کے بجائے وہ بلوچستان میں ہونے والے مظالم پر افسوس کرتے تو بہتر ہوتا؟ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال مینگل صاحب کہ اب حکومت جو ہے وہ کل چھٹی کا روز ہے لیکن قومی اسمبلی اور سینیٹ کا اجلاس طلب کر رکھا ہے، مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ جو رہنما ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، کچھ یہ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل پیکج ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی معاملہ شامل ہے۔ حکومت کا جب آپ نے استعفیٰ نہیں دیا تھا تو اس وقت کیا کوئی رابطہ ہوا تھا؟ کیونکہ باتیں تو یہ اس وقت چل رہی تھی کہ حکومت کیا لانا چاہ رہی ہے، آپ کے نوٹس میں کچھ ہے؟ نہیں جی، حکومت میں کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہاں البتہ یہ جو کچھ دنوں سے چل رہا ہے، ہمارے جو سینیٹرز ہیں جی، 2 پارٹی کے سینیٹرز ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے ہیں۔ لسویلا میں ہمارے قاسم بھٹو صاحب ہیں، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے۔ ابھی بھی کراچی میں ان کے گھر کے سامنے جو ہے نا خفیہ اداروں کی گاڑیاں جو ہے وہ گشت کر رہی ہیں۔ دوسرے جو ہماری سینیٹر ہیں نسیمہ احسان، جی، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے شوہر کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، ان کی زمینیں جو الاٹ شدہ زمینیں وہ کینسل کرنے کی ان کو دھمکی دی جا رہی۔ تو اس طرح کے رابطے ہو رہے ہیں میرے ساتھ، لیکن باقاعدہ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ خود ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ترامیم جو لانا چاہتے ہیں، ایک تو لوگوں کی بے خبری میں اور اس انداز میں دباؤ میں لا کے لوگوں کو بلیک میل کر کے اور زور زبردستی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس ملک کے آئین کی حیثیت کیا رہے گی۔ صحیح۔ اچھا مینگل صاحب، مختصر صرف یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے، اب اس استعفے کی تصدیق کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی شاید رکن کو بلاتے ہیں تصدیق کے لیے، اب آپ بیرون ملک چلے گئے ہیں، کیا استعفے کی تصدیق کے لیے آپ آئیں گے اسپیکر کے پاس یا نہیں؟ جی بالکل، میں پہلے بھی ملک سے باہر تھا، جب سے الیکشن ہوئے آپ کو پتا ہوگا میں ملک سے باہر ہوں۔ حال ہی میں نے ایک سیشن اٹینڈ کیا، کچھ بیماری کی وجہ سے، فیملی کی بیماری کی وجہ سے کافی عرصے سے ملک سے باہر ہوں۔ صرف آیا تھا میں اس دن 2 دن کے لیے کہ یہ ایک بوجھ تھا اس کو اپنے ہاتھ سے اتاروں، اور جس وقت انہوں نے چاہا میں نے تو میڈیا کے سامنے اسمبلی کے فلور پر مجھے اجازت دی جاتی تو میں وہاں پہ بھی پیش کرتا، لیکن میڈیا کے سامنے پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہی میں نے سیکرٹری کو استعفیٰ پیش کیا، وہ منظور کرتے ہیں نہ کرتے ہیں وہ ان کی مرضی، لیکن اگر اس کی تصدیق کے لیے مجھے بلایا گیا، اب مجھے یہ پتہ نہیں ابھی تک کیوں منظور نہیں کیا گیا ہے، اگر اس کی تصدیق کے لیے مجھے بلایا گیا تو شاید آ جاؤں میں تصدیق کرنے کی۔ ٹھیک ہے سردار اختر مینگل صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، سردار اختر مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی اور سینیٹ کا، اس حوالے سے حکومت کی حکمت عملی کیا ہے، اور خاص طور پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر مملکت اور وزیر اعظم کی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اراکین کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس پر مولانا صاحب کا اس وقت کیا اسٹانس ہے، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا حکومت کے ساتھ، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوشامدید ناظرین۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور سردار اختر مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، آج وزیر قانون سے بھی ہماری پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو اجلاس کل بلایا گیا ہے وہ صرف جو پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے، ان کی تسلسل کے لیے یا اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کل حکومت کوئی قانون یا پھر آئینی ترمیم جو ہے وہ ایوان میں لائے گی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت کل کوئی آئینی ترمیم یا بل جو ہے وہ ایوان میں نہیں لا رہی، لیکن اب یہ تاثر جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے کہ جو بل ہے یا قانون سازی عدلیہ کے حوالے سے وہ لائی جائے گی۔ شرمیلہ فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ شرمیلہ صاحبہ۔ کل چھٹی کے روز جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 بجے اور سینیٹ کا اجلاس تقریباً 4 بجے بلایا گیا ہے، حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ جی نادر صاحب، دیکھیے ہمیں تو اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ سیٹرڈے کو بھی اجلاس بلایا جا رہا ہے، ہمارے لیے بھی یہ تعجب کی بات ہے، اور آئینی ترمیم تو شاید آنی ہے کسی دن، اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کل آنی ہے یا منڈے کو آنی ہے یا کب آنی ہے۔ اچھا، لیکن جب ایجنڈا آئے گا سامنے، کیونکہ ابھی تک ہمیں نیشنل اسمبلی سے کل کا ایجنڈا نہیں آیا کہ ہاؤس میں کیا بزنس چلنا ہے،
جب آئے گا تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، لیکن شرمیلا صاحبہ آئینی ترمیم کیسے ممکن ہے؟ کوئی نمبر گیم جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ مکمل کر لی گئی ہے؟ دیکھیں آئینی ترمیم تو اسی وقت آئے گی نا کہ جب نمبرز پورے ہو جائیں گے. یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بغیر نمبرز کے تو آئینی ترمیم نہیں ہونی تھی. اور اگر پہلے نمبرز پورے ہو جاتے تو شاید پہلے ترمیم ہو جاتی. اب اس کے بارے میں تو بہتر جواب آپ کو پی ایم ایل این کا کوئی نمائندہ دے سکتا ہے یا آپ کو لا منسٹر دے سکتے ہیں. مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے. اچھا، لیکن حال ہی میں جو 2 عشائیے ہوئے تھے، ایک ایوان صدر میں ہوا، پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی دیا تھا، اس میں کوئی آگاہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ بہت سے اراکین ایسے ہیں جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ ہفتہ اسلام آباد سے باہر نہیں جانا. تو اس اجلاس میں، اس عشائیے میں کوئی ایسی بات چیت ہوئی تھی؟ نہیں جی، ہم تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے ڈنر میں تھے کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور سینیٹرز کا اشاعہ کیا تھا، تو وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں ہمیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہم اسلام آباد سے باہر نہ جائیں، تو ہم اسلام آباد میں ہی سارے موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں زرداری صاحب نے ملاقات کی تھی مولانا صاحب کے ساتھ، پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی ملاقات کی تھی، پھر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھی مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اگر قانون سازی ہوتی ہے تو مولانا صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ کل بھی جو انہوں نے ایوان میں اسپیچ کی تھی اس کے بعد آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جی، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب صدر زرداری صاحب کسی کام میں آتے ہیں تو وہ کام 100% ہوتا ہے. اچھا. اور صدر صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. صدر زرداری صاحب کا ملنا مولانا صاحب سے انتہائی معنی خیز ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو اس لیے کیونکہ وہ صدر مملکت ہیں اور سیاسی رہنماؤں سے ملنا چاہیے، سیاست میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے جو مولانا صاحب کی گفتگو میں اور بیانات میں پیراڈائم دیکھا وہ سامنے واضح ہے. اسپیچ جو مولانا صاحب نے کل کی تھی اس میں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے، بالکل لے کر آئیں، اچھے جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. تو آئی تھنک میرا اندازہ یہ ہے کہ مولانا صاحب از آن بورڈ. اچھا چلیں، وہ آن بورڈ ہیں. چلیں، بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب کل جو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جیسے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آنی ہے، وہ پھر کل آتی ہے یا پھر پیر کے روز آئینی ترمیم آتی ہے. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ حکومت نے آئینی ترمیم جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. لیکن آئینی ترمیم کیسے آئے گی؟ کیونکہ جو 2/3 میجارٹی ہے وہ اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے. پھر کیا تحریک انصاف کے اراکین کو توڑا جائے گا؟ وہ ووٹ لیے جائیں گے. اگر ان سے بھی ووٹ لیے جاتے ہیں تو پھر جو پنجاب حکومت کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، تو اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی؟ کل یہ دیکھنا ہوگا. کل اہم اجلاس جو ہوں گے قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا، اور چھٹی کے روز دونوں اجلاس جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے کیا واقعی کوئی اہم قانون سازی جو ہے وہ آ رہی ہے یا نہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.